السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی پیاری، بڑی ہی ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی، اور اس سے قبل ہے ایک پنڈت ہیں انڈیا کے اندر، ارچاچاریہ کے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ان کو لوگ بڑے سوال کرتے ہیں، اور ایسے ہی ایک ہندو عورت یعنی بوڑھی عورت نے یہ بات کی ہے کہ جو آپ کا بھگوان ہے وہ میرے ساتھ لیٹتا ہے، وہ میرے ساتھ سوتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیے کتنے یعنی کہ عجیب و عجیب فنی یعنی کہ سوال کرتے ہیں، اور ایسا ہی وہ ہے پنڈت جو عجیب سے جواب دیتا ہے۔ تو ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کو اس جو بوڑھی عورت ہے اس کی بھی بات سناؤں، اور جو پنڈت نے کچے مار رہا ہے، جو اس کو کہہ رہا ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ پھر ساتھ ہی آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سناتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین ہم وہ مل کے ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میرے پاس لیके सोती हूँ, ये सही है गलत है? भगवान को भगवान के मंदिर में सुलाया उठाया करो। मैं पुत्र मानती हूँ उनका। हाँ, पुत्र मानती हैं, अच्छी बात है, ये आपका भाव अच्छा है, पर फिर भी ये भाव में भी एक मर्यादा बनी रहे। पर मेरे बच्चे नहीं है, पति भी नहीं है, इसलिए उनको मेरे पास लेके सोती हूँ। कोई बात नहीं, बुरा नहीं है, पर फिर भी उनके मंदिर में उनको सुलाया जाए तो भी अच्छा रहेगा। मेरे पलंग पे नहीं, मेरे साथ। अब देखो जैसे आप लघु शंका गई हैं, तो आप लघु शंका जाने के बाद हाथ पांव धुलती हैं कि नहीं? उसी हाल में फिर ठाकुर जी को छूना, पुत्र भाव अच्छी बात है, पर एक मर्यादा भी बनी रहे कि हम अशुद्धि में स्पर्श ना करें। फिर उनकी पूजा करनी चाहिए नहीं? बिल्कुल पूजा करनी चाहिए, पूजा करो, भाव रखो। हम मुसलमान सिर्फ ये नहीं मानते कि खुदा एक है, ये काफी नहीं। मोनोथियज्म के मानी खुदा एक है, ये मानना काफी नहीं। हम मुसलमान मानते हैं तौहीद में। तौहीद आता है अरबी लफ्ज वहदा से, मतलब यूनिफिकेशन, मतलब वहदानियत, टू यूनाइट, टू कंसोलिडेट। सिर्फ एक खुदा में मानना काफी नहीं है। इस्लाम में तौहीद में मानना फर्ज है, और तौहीद की 3 किस्में हैं। पहला है तौहीद रुबूबिया, दूसरा है तौहीद अस्मा व सिफात, और तीसरा है तौहीद इबादा। पहली किस्म है तौहीद रुबूबिया, मतलब सारी कायनात का रब एक है, और जितनी भी चीजें कायनात में हैं सारी चीजों को जरूरत है उस रब की, लेकिन इस रब को कोई भी चीज की जरूरत नहीं। Everything is dependent on him, but he is independent of anything and everything in this world. इसे कहते हैं तौहीद रुबूबिया। हम मानते हैं कि हमारा खालिक, हमारा रब, हमारा पालने वाला सिर्फ एक ही रब है, और सारी चीजें जो कायनात में हैं उनको जरूरत है उस रब की, और उस रब को हमारी जरूरत नहीं। कोई भी चीज कायनात में उसको जरूरत नहीं। दूसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफात, मतलब खुदा, अल्लाह की सिफात और अल्लाह के नाम। इस तौहीद अस्मा सिफात के 5 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता है कि अल्लाह को उस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए, जब अल्लाह के बारे में आप कहते हैं तो उस तरीके से कहो जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में जिक्र करा, उसी तरीके से हम कह सकते। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा नुक्ता, अल्लाह की सिफात वही है जो अल्लाह ने अपने आप को कहा या अल्लाह के रसूल ने कहा। आप अपने आप अल्लाह को सिफात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि अल्लाह को गुस्सा आता है। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह की सिफात है अल-गादिब, गुस्सा होने वाला। अल्लाह गुस्सा होता है, लेकिन अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने कभी भी नहीं कहा कि अल्लाह की सिफात है गुस्सा होने वाला अल-गादिब। ये गलत है। सिर्फ वो सिफात देना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो नाम अल्लाह को दिया है, सिर्फ उससे हम पुकार सकते हैं।
تیسرا نقطہ، جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھول گیا. بھولنا اللہ کی مخلوق انسان کی صفت ہے. چوتھا نقطہ، اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے. جو اللہ کی صفات ہے، جو انسان یا مخلوقات ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لافانی ہے. لافانی اللہ کی صفات میں سے ہے. انسان لافانی ہو ہی نہیں سکتا. اور پانچواں نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے. اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے. کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے، اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ. رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہہ سکتے کہ رحمان کا بندہ. اور آپ عبد کسی انسان کے آگے نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے عبد الرسول، یہ غلط ہے. عبد بندہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے انسان. یہ 5 نقطے ہیں توحید الاسماء و صفات کے. توحید کی تیسری قسم ہے توحید العبادہ. مطلب ہمیں صرف عبادت اللہ کی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ کو رب مانتے، اللہ کو اچھے نام سے پکارتے، اچھے صفات دیتے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید العبادہ کے خلاف ہے. عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید کے خلاف ہے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے مشرکوں کے بارے میں. جب آپ مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اس کائنات میں ساری چیزیں کس نے بنائی، آسمان اور زمین کے بیچ میں، اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے، کون وہ شخص ہے جو سب سے پاورفل ہے، اس کائنات میں کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے، اس کائنات میں سب سے پاورفل کون ہے، یہ مشرک کہیں گے اللہ. پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے؟ یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں مشرک مانتے تھے توحید ربوبیہ میں کہ اللہ رب ہے، مانتے تھے توحید الاسماء صفات، اچھے صفات ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے. انہیں کہا گیا ہے مشرک. یہ پیغام دہرایا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں. جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون، وہ کہیں گے اللہ. تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر. یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں. مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے، ایشور کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو آئیے ناظرین دیکھیے، جو رب العالمین کی ذات ہے وہ ایک ہے، اور وہ رب العالمین کی ذات جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو آئیے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کی پارہ 3 کی ہم وہ آیت پڑھتے ہیں جس کو آیت الکرسی کے نام سے پکارا جاتا ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے.
یہاں پہ تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اب ایسا کریں یا اپنے ہاتھ کے اندر، دونوں ہاتھوں کے اندر آپ یہ بوتل پکڑ لیں، یہ بوتل پکڑ کر کھڑے رہیں۔ اب نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، نبی موسیٰ علیہ السلام دونوں ہاتھ میں بوتل لے کے کھڑے ہیں، اور نبی موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ گئی اور وہ بوتلیں زمین پر گر گئی اور وہ ٹوٹ گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے موسیٰ علیہ السلام سے یہ آپ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ فرمایا اگر مجھے اونگ آ جائے، مجھے نیند آ جائے تو غریبوں کی پکاروں کو کون سنے گا؟ اگر مجھے نیند آ جاتی تو پھر یتیموں کی پکاروں کو، ان کی دعاؤں کو کون سنتا؟ اگر مجھے نیند آ جاتی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جبل رحمت پہ کون سنتا؟ اگر مجھے نیند آ جائے تو پھر یہ لاچاروں کی دعاؤں کو کون سنے؟ اگر مجھے نیند آ جاتی تو نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر حفاظتیں کون کرتا؟ اگر مجھے نیند آ جاتی فرمایا پھر نبی یوسف علیہ السلام کی کنویں کے اندر حفاظتیں کون کرتا؟ اگر مجھے نیند آ جاتی فرمایا پھر نبی یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظتیں کون کرتا؟ اگر مجھے نیند آ جاتی اللہ پاک فرماتے اگر مجھے نیند آ جاتی تو اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی چیخا کے اندر حفاظتیں کون کرتا؟ اللہ پاک فرماتے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر اللہ پاک فرماتے مجھے نیند آ جاتی تو اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کر کے ساتوں آسمانوں کی سیر کون کرواتا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ اور دیکھیے یہ جو دنیا کے اندر ہے اور لوگ استغفر اللہ کیا کچھ کرتے ہیں، اب یہ خود ہی مورتیاں بنا کے، خود ہی یہ پتھروں کے بنا کے اور ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں وہ رب العالمین کی ذات، میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوتا ہوں، یہ جو لکڑی کے بت بن جاتے ہیں، لوہے کے بت بن جاتے ہیں، پلاسٹک کے بت بن جاتے ہیں، پتھروں کے بت بن جاتے ہیں، لیکن ایک پانی کی بوند سے انسان کو کھڑا کر سکتا ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے وہ کہاں لے کے ہے؟ چلیے سورۃ دہر پڑھتے ہیں، 29 سے پارہ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ایک پانی کی بوند سے اگر انسان کو کھڑا کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہی ہے، تو حق بھی بنتا ہے کہ ہم اس رب العالمین کو پکارے، اس رب العالمین کو اپنا رب سمجھ لے، اس رب العالمین کو مشکل کے وقت، پریشانیوں کے اندر، دکھوں کے اندر اس رب العالمین کو ہم یاد کریں۔ تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ایک رب العالمین کی ذات ہے جس کو بقا ہی بقا ہے۔ یہ پوری دنیا جو ہے یہ فانی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ ساری دنیا جو انسان ہے، جانور ہے، یہ فنا ہو جانے والی۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے، فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے لیکن ایک ذات باقی رہے گی، وہ ہے رب العالمین کی ذات۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ تو چلیے مجھے یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک مورتی، ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ پھر ان کے جا کے سامنے ہاتھ جوڑتے لیکن ان کے بیٹا جو تھے، بیٹے وہ مسلمان تھے، بیٹوں نے دیکھا کہ یہ باپ کیا کام کرتا ہے، انہوں نے یہ کیا، باپ رات کو سو گیا، ان کی جو مورتی تھی پتھروں کا جو بنایا ہوا تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اب صبح ہوئی، باپ ڈھونڈتا پھر کہاں گیا، اس کو ملتے دیکھا، باہر نکلے تو خیر وہ مورتی مل گئی، تو لا کے اس کو پھر صاف کیا، صاف کر کے پھر رکھ دیا، پھر دوسرے دن پھر یہی کیا، تو دوسرے دن بچوں نے پھر ایسے کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ وہ باپ حیران ہونے لگا، عمر ابن جموح حیران ہونے لگے کہ یہ کیا ہوا، یہ میرا بت جو ہے، یہ جو بھگوان یہ کہاں کی جاتا ہے، اس کو کون اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تیسرا دن ایسا ہوا، پھر تیسرے دن بیٹوں نے کیا کیا، اس کو جا کے گٹر کے اندر پھینک دیا۔ اب عمر ابن جموح ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ پہنچے تو دیکھا وہاں پہ وہ پڑا ہوا ہے، گندگی کے اندر ان کا جو بت ہے، یہ جو مورتی ہے، یہ جو بھگوان ان کا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، جن کو یہ پوجتے ہیں وہ پڑا ہوا ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں جو اپنی حفاظت کر نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ میری حفاظت کیا کرے گا۔ پھر عمر ابن جموح نے اسلام قبول کیا تو پھر انہوں نے جنگ احد کے اندر وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عمر ابن جموح تھے یہ اپنی ٹانگ سے معذور بھی تھے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹوں سے فرماتے ہیں کہ اے بچوں بات سن لو، آپ کا باپ جو ہے نا اتنا خوش نصیب ہے کہ یہ اپنی مزور ٹانگ کے ساتھ جنت کی زمین کو رونتا ہوا جا رہا ہے، پھر یہ اتنا بڑا صحابی بن گیا۔ تو ناظرین یہ پتہ یہ چلتا ہے یہ مورتیوں کو پوجنا، یہ خود ہی بنا کے خود ہی ان کو پوجنا، لہٰذا یہ بہت بڑا شرک ہے۔ جو کچھ کر نہیں سکتے، جو کچھ مانگ نہیں سکتے، جو کچھ دے نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو اپنی حفاظت کر نہیں سکتے، تو ان کا پوجنا بھی چاہیے، صرف ایک رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔